नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज का हमारा जो टॉपिक है नया बाब अदाब क़ज़ाए हाजत, यानी कि आदाब क़ज़ाए हाजत का बयान है। तो इस सिलसिले में पहली हदीस है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला में होते, दाखिल होते तो अपनी अंगूठी उतार देते। इसे चारों ने रिवायत किया है। बैतुल खला यानी खाली जगह, वो ख़ास जगह, वो मुकाम जहाँ क़ज़ाए हाजत के लिए जाया जाता है, जो क़ज़ाए हाजत के लिए मख़सूस होती है। और अंगूठी जो है वो इसलिए उतारते कि उसके ऊपर जो है वो क्या था, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नक्श था। एक दूसरी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंगूठी उतारने का ये सबब ज़िक्र किया गया है, मज़कूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नक्श था। लिहाज़ा जिन अशिया में अल्लाह ताला का ज़िक्र या मुक़द्दस नाम हो, उन्हें क़ज़ाए हाजत के मकाम पर अलग कर लेना चाहिए। इस ज़िमन में फ़ुक़हा की यही राय है। कुरान तो बिल औला अलग कर लेना चाहिए। कुरान तो अलग कर लेना चाहिए। कुरान तो चलो ठीक है, एक हमारी मुक़द्दस किताब और शरीयत है, लेकिन जो ऐसे नाम लिखे होते हैं, हमने पेंडेंट वगैरह पहने होते हैं, ब्रेसलेट, गले में चेन, लॉकेट वगैरह कुछ भी, तो हमें उसको भी उतार के अलग कर लेना चाहिए। अगर कहीं कुरान के ज़ाया या चोरी होने का अंदेशा हो, तो कपड़ों में ही कहीं कुरान को छुपा लेना चाहिए। ठीक है? जैसे कि हाफ़िज़ कुरान ने सारा कुरान अपने दिल में छुपाया होता है। तो ये तो है जी, आज के दौर में जो है वो कुरान चोरी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप कोई चीज़ गली में रख दें, वो चोरी हो जाएगी। कुरान करीम, फुरकान हमीद अगर आप कहीं रखेंगे ना, तो उसको लोग देखेंगे ये है क्या? ये क्यों पड़ा है इधर? इसमें कोई मसला था जो कुरान करीम को यहाँ रख दिया है रास्ते में? बेशक किसी ऊँची जगह पे ही रख दें, लेकिन कुरान करीम से ज़्यादा आप कोई ब्रेसलेट, पेंडेंट वगैरह, रिंग वगैरह, कोई पैसे या कोई चीज़ रख दें, वो चोरी हो जाएगी। कुरान करीम आपको वहीं पड़ा हुआ मिलेगा। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कहीं कुरान के ज़ाया या चोरी होने का अंदेशा हो तो कपड़ों में छुपा लें। हाँ, मोबाइल है, मोबाइल में एप्लीकेशंस चलती हैं, और एप्लीकेशंस जो हैं सॉफ्ट फॉर्म में हैं, हार्ड फॉर्म में नहीं है। तो आप रखेंगे बाहर मोबाइल, तो वो चोरी हो जाएगा, सो आप एप्लीकेशन बंद होगी, मोबाइल बंद होगा, आप जेब में डाल के ले जा सकते हैं। इस पे भी जो है वो फ़तवा वगैरह भी जो है वो आया है। 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। जी, अगली हदीस देखते हैं हम इसी टॉपिक के हवाले से। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खुला में होते तो ये दुआ पढ़ते, ए अल्लाह, मैं खबीस जिन्नों और खबीस चुड़ैलों से तेरी पनाह में आता हूँ। और इसे सातों यानी बुखारी, मुस्लिम, अहमद, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, निसाई और इब्न माजा ने रिवायत किया है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस। ठीक है? तो ये जो है वो सातों की सातों हमारी जो साहसिता हैं, सातों की सातों ने मुत्तफ़िक तौर पर जो है इसको रिवायत किया है, यानी कि मुत्तफ़िक अलैह। इसी को कहते हैं ये मुत्तफ़िक अलैह। ये साथ लफ्ज़ भी क्लियर हो गया ना हमारे पास सामने। तो एक दूसरी हदीस से ये भी साबित होता है कि बैतुल ख़ला में दाखिले के वक़्त इस दुआ के साथ बिस्मिल्लाह के अल्फ़ाज़ भी पढ़ने चाहिए। स्टार्टिंग में बिस्मिल्लाहि, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सि वल ख़बाइस। ठीक है? तो ये बिस्मिल्लाह के अल्फ़ाज़ भी पढ़ने चाहिए कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। ये शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से कि ए अल्लाह, इन्नी अऊज़ु बिका, ए अल्लाह, मैं ख़बीस जिन्नों और ख़बीस चुड़ैलों से तेरी पनाह में आती हूँ। तो या तेरी पनाह में आता हूँ, बंदे के लिए है ना, बंदा बेशक मेल हो या फीमेल हो। इस हदीस से जो है वो मालूम होता है कि बैतुल ख़ला में दाखिले के वक़्त ये दुआ जो है ये पढ़नी चाहिए। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि अगर तामीर शुदा बैतुल ख़ला मौजूद ना हो और खुले मैदान में क़ज़ाए हाजत के लिए जाना पड़े, जो कि पहले वक़्त में हम गाँव में जो है वो ये सिलसिला था, खुले जगहों पे जाते थे, तो फिर जहाँ भी इंसान क़ज़ाए हाजत के लिए बैठने का इरादा करे, वहाँ बैठने से पहले, वहाँ पे कदम रखने से पहले ये दुआ पढ़ ले। इस हदीस से जिन्नात और शयातीन का वजूद भी साबित होता है, और ये भी साबित होता है कि जिन्नात का ज़्यादातर बसेरा गंदगी और गलाज़त के मकामात पर ही होता है। इसलिए नजासतों से बचने का हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। एक और हदीस यहाँ आपके सामने कोट करते हैं कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाए हाजत के लिए बैतुल ख़ला में दाखिल होते, तो मैं और मेरी उम्र का एक लड़का पानी का बर्तन और एक छोटा नेज़ा साथ ले जाते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पानी से इस्तिंजा करते। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़िक ये हदीस है। अ, गुलाम जो है, उस बच्चे को कहते हैं, एक होता है ना आपको भी मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा था, अदल और इंसाफ में क्या फ़र्क है? इसी तरह से गुलाम
اس بچے کو کہتے ہیں جو ابھی حد بلوغت کو نہ پہنچا ہو، ٹھیک ہے، جو حد بلوغت کو نہ پہنچا ہو اسے غلام کہتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی سے استنجا کرنا مسنون ہے، بلکہ پانی سے استنجا کرنا ہی افضل ہے، کیونکہ پانی ہی طہارت میں اصل ہے، اے، پانی ہی طہارت میں اصل ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے پانی برسا رہے تھے، اللہ تعالیٰ، سورہ انفال آیت نمبر 11 ہے، اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے پانی برسا رہے تھے تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواتین سے فرمایا، اپنے شوہروں کو پانی کے ساتھ استنجا کرنے کا حکم دو۔ کیا کہا؟ اپنے شوہروں کو پانی کے ساتھ استنجا کرنے کا حکم دو، کیونکہ میں ان سے حیا کرتی ہوں اور بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ البتہ اگر کوئی پتھروں سے استنجا کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ فرمان نبوی کے مطابق پتھر بھی کفایت کر جاتے ہیں۔ نیز جس روایت سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ پانی اور پتھر دونوں کا استعمال افضل ہے، وہ ضعیف ہونے کی بنا پر قابل احتجاج نہیں۔ اب یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے فرمان رکھا ہے کہ انہوں نے عورتوں سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل تھا، تم لوگ بھی اپنے شوہروں کو پانی سے استنجا کرنے کا حکم دو، اور انہوں نے خود ڈائریکٹ مردوں کو اس لیے حکم نہیں دیا کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ میں ان سے حیا کرتی ہوں، کہ بلا شبہ یعنی کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرتے تھے، پانی سے استنجا کرتے تھے۔ البتہ پتھروں سے استنجا کرنا جو ہے نا وہ بھی کفایت کر جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل کیا چیز ہے؟ پانی، اور پانی ہی اصل طہارت ہے۔ اور یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ کو میں نے جو ہے وہ بتایا تھا کہ جب ہم کسی میت کو نہلانے لگتے ہیں تو پہلے تین مٹی کی جو ہے نا پیسز ڈھونڈتے، کچی مٹی ہو، تین اس کے پیس ہوں، پہلے اس کی طہارت کرائے پھر اس پہ سے پانی بہائے۔ ہمارا موسٹلی جو ہے وہ نہلانے کا میت کو یہ انداز ہوتا ہے، یہ طریقہ ہے، میل ہو فیمیل ہو، کہ پہلے جی طہارت پتھروں سے کرائیں، مٹی سے کرائیں، مٹی کی وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں جی مٹی دی ٹیم، ٹھیک ہے، اس سے کروائیں۔ تو اس کے بعد پھر اس پہ پانی بہایا جاتا ہے، پھر وضو کرایا جاتا ہے، پھر غسل کرایا جاتا ہے۔ تو افضل کیا چیز ہے؟ افضل ترین پانی، پانی ہی اصل طہارت ہے۔ اب پانی اور پتھر دونوں کے ساتھ استنجا کرنا سب سے افضل ہے، جیسے کہ میت کے میں نے حوالہ دیا نا کہ میت کو پہلے 3 پتھروں سے اور پھر اس کے بعد پانی سے استنجا کرانے کے بعد پھر اس کو وضو اور غسل کرایا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کیا، پہلے نمبر پر یہ ہے پانی اور پتھر دونوں کے ساتھ استنجا کرنا افضل ہے۔ نمبر 2 ہے اس کے بعد صرف پانی کے ساتھ استنجا کرنا بھی افضل ہے، اور نمبر 3 ہے کہ اس کے بعد صرف پتھر کے ساتھ استنجا کرنا جو ہے وہ بھی آتا ہے کہ اس کا نمبر آتا ہے، لیکن یہ بعد میں پانی پہلے نمبر پر، پانی اور پتھر اگر اکٹھا ہو جائے تو اس میں پانی بھی ہے پتھر بھی ہے تو وہ سب سے افضل ہے کہ دونوں چیزیں ایڈ کی گئی ہیں، پانی کے ساتھ استنجا کرنا افضل ہے۔ واضح رہے کہ پانی صرف پتھر کفایت تو کر جاتے ہیں، لیکن جو افضل ہے وہ پہلی 2 صورتیں ہیں، واللہ علم بالصواب۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، پانی کا برتن پکڑو اور ساتھ چلو، پھر آپ اتنی دور چلے گئے کہ مجھ سے چھپ گئے، وہاں آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، بخاری مسلم کی مشترک حدیث ہے یہ۔ تو یہاں پہ سب سے مین چیز کیا ہے؟ چھپنا۔ اس حدیث سے قضائے حاجت کے وقت چھپنے کا استحباب ثابت ہوتا ہے، چھپنے کی جو اہمیت ہے وہ ثابت ہوتی ہے، لہٰذا اگر کوئی تعمیر شدہ بیت الخلاء میسر ہو تو انسان قضاء حاجت کے لیے ان میں داخل ہو جائے، اور اگر کھلا میدان ہو تو لوگوں سے اس قدر دور چلا جائے کہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، نظر نہ آئے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جب بھی جاتے تو غائب ہو جاتے اور آپ کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جو قضاء حاجت کے لیے جائے اسے پردہ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ امام ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ انسان لوگوں سے چھپے، اور اگر کوئی دیوار یا ٹیلا یا درخت یا اوٹ موجود ہو تو اس کے ذریعے سے چھپ جائے، اور اگر کچھ بھی موجود نہ ہو تو اس قدر دور چلا جائے کہ اسے کوئی دیکھ نہ سکے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی یہاں پر پتہ چلتی ہے ہمیں کہ انسان اپنے لیے خادم رکھ سکتا ہے، غلام اور خادم، 2 لفظ آ گئے نا، اس بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ غلام رکھ سکتا ہے خواہ وہ آزاد ہی کیوں نہ ہو، جیسے کہ آج کل ہم لوگ میڈز رکھتے ہیں نا اپنے گھروں میں، تو وہ اپنے گھر کام کر کے اپنے گھر چلی جاتی ہے، وہ تو آزاد ہوتی ہیں، اپنے گھروں والی تنخواہ لیتی کام کرتی ہیں، یہی سلسلہ جو ہے بتایا گیا ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لعنت کا سبب بننے والی 2 چیزیں،
دو چیزوں یعنی لوگوں کے راستے میں اور سایہ جگہوں میں قضائے حاجت سے اجتناب کرنا چاہیے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اور ابو داؤد نے ایک اور حدیث ہے، اور ابو داؤد نے معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں اور گھاٹوں کے الفاظ کا اضافہ کیا، اور اس کے لفظ یہ ہیں کہ 3 لعنت کی جگہوں سے بچو. ابو داؤد میں ایک اور لفظ کا اضافہ ہے مسلم شریف کی روایت کے حوالے سے، کہ وہاں پر ایک لفظ اور گھاٹ استعمال کیا گیا کہ 3 لعنت کی جگہوں سے بچو، گھاٹوں پر، راستے میں، اور سایہ دار جگہوں میں قضائے حاجت سے. جبکہ ایک اور حدیث ہے احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت بیان کی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں جہاں پانی جمع ہوتا ہو وہاں بھی قضائے حاجت سے بچو. یعنی پانی ہے جہاں جمع ہو رہا ہے، تو وہاں پر اگر وہ پانی جمع ہو رہا ہے تو ہم اسے گندا کیوں کریں گے؟ لوگوں کے استعمال کے لیے چھوڑیں گے نا. اور اگر گندا کریں گے تو جو لوگوں کے استعمال کا پانی ہے وہ خراب کریں گے، تو ہم لوگوں کو ایذا دیں گے، تکلیف دیں گے، ان کے لیے مشکل بنائیں گے. ان روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضائے حاجت کے نہایت اہم آداب سکھائے ہیں. ان روایات میں جن مقامات کا ذکر کیا گیا، مثلا سایہ دار جگہیں، لوگ سایہ دار جگہوں میں جب گرمی ہے، سایہ دار کسی درخت کے نیچے آپ آئیں گے، آپ ہی جا رہے ہیں کہیں، آپ کو بہت گرمی لگ رہی ہے، سایہ چاہیے، درخت کے نیچے آپ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پر اگر کسی نے قضائے حاجت کی ہے، آپ وہاں پہ اسمیل آ رہی ہے، آپ لوگ کیا کریں گے؟ وہاں پہ منہ بنائیں گے کہ یہ پتہ نہیں کس نے یہ کام کر دیا، اور پھر آپ اریٹیٹ ہوں گے. اور جس نے یہ کیا ہے آپ اسے جانتے نہیں ہیں، لیکن غائبانہ طور پر آپ اس کے لیے غلط لفظ استعمال کریں گے. اسی طرح لوگوں کی گزرگاہیں اور گھاٹ وغیرہ جہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے ان میں رفع حاجت کرنا تو منع ہے ہی، لیکن ان جگہوں پر قیاس کرتے ہوئے دیگر ایسی جگہوں جن کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، جن میں لوگ جمع ہوتے ہیں، یا جہاں رفع حاجت لوگوں کی طرف سے لعنت ملامت کا باعث بن سکتی ہے، مثلا باغات ہیں، عام میدان ہیں، بس اسٹاپ ہیں، یا ایسی جگہیں جہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہے اور وہ لوگوں کے عام استعمال میں، پبلک سپورٹس، ان میں بھی قضائے حاجت سے اجتناب کرنا چاہیے. ہم دوسروں کے لیے جو ہے وہ ایذا کا باعث بنتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ گندگی غلاظت سے بچیں، صفائی ستھرائی، طہارت، پاکیزگی وغیرہ جو ہے اس کو اپنائیں، اور ایسے کام سے بچیں جو کہ لوگوں کو اذیت دے اور لوگ اس سے جو ہے وہ اذیت محسوس کریں. ایک اور حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب 2 آدمی قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تو ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھی سے پردے میں رہے اور دونوں آپس میں باتیں نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اسے احمد نے روایت کیا ہے، اور ابن السکن اور ابن القطان نے اسے صحیح کہا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دوران قضائے حاجت ستر چھپانا واجب ہے. اسی طرح باتیں کرنا بھی ممنوع ہے، کیونکہ اس میں قلت حیا اور مروت کا ضیاع ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں حیا کم ہو جاتی ہے اور مروت جو آپس میں ہوتی ہے نا وہ ختم ہوتی ہے، وہ ضائع ہوتی ہے. اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے کہ جس میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے گزرتے ہوئے سلام کیا، لیکن آپ نے اسے جواب نہ دیا. ایک اور حدیث ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی پیشاب کرتے ہوئے اپنے اعلی تناسل کو دائیں ہاتھ سے مت چھوئے، یعنی اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے مت چھوئے، اور دائیں ہاتھ سے استنجا بھی نہ کرے، اور نہ ہی پانی کے برتن میں سانس لے. بخاری مسلم، یہ لفظ بخاری مسلم شریف کے ہیں، جبکہ یہ روایت بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. یہ لفظ سیم ٹو سیم لکھے ہوئے کس میں ہے؟ مسلم شریف میں. بخاری میں تھوڑا بہت کوئی ایک دو لفظوں کا فرق ہوگا یا جملے کا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دوران قضائے حاجت دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھونا اور قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا ممنوع ہے، یعنی طہارت کرنا ممنوع ہے، یعنی کہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو دھونا ممنوع ہے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے استنجے کی جو ممانت یعنی منع کرنے کا حکم جو ہے، منع کرنے پر علماء کا اجماع ہے، یعنی کہ وہ اس پہ جمع ہے، وہ اس سے متفق ہیں. یعنی ان کے نزدیک دائیں ہاتھ سے طہارت کرنا، استنجا کرنا حرام ہے. یہ واضح رہے کہ اس حکم